नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा इमाम हिसाब बना देंगे। आज हाजिर सर्दी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन कल कह देंगे हम। निहाल हाशमी ने जो किया है इसका सिर्फ और एक जगह है, जेल में इन्होंने ड्रामा किया। ये नवाज शरीफ की पुरानी आदत है। माफिया जो होता है वो या खरीदता है और या फिर उनको इस तरह धमकियां देता है, डंडे से मारता है, केसेस करता है, इंतकामी कार्रवाई करता है। ये इनके दो तरीके हैं। सेनेटर निहाल हाशमी के में से नवाज शरीफ बोलता है। हुकूमत ने एक बार फिर अदालत को चैलेंज किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी पनामा केस है ये मुस्लिम लीग नून पर हमला है। ये सोची समझी साजिश है नवाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर और दबाव डालने की। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, PMLN के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी साहब के जो धमकी भरे अंदाज में उन्होंने मुखातिब किया JIT को और पाकिस्तान की अदलिया को, उस पर मुख्तलिफ किस्म की आराय हैं कि वो क्या करना चाह रहे थे। ये कोई स्क्रिप्टेड प्लान था, वो महज जज्बाती हो गए। बहरहाल एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि उनके इस धमकी भरे अंदाज पे सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल मतवक्को था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रॉन्ग जो रद्द अमल है, जो एक उस रद्द अमल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का और उनके स्पोक्स पर्सन का जो रद्द अमल आया, जिसमें यह भी कहा गया कि ये अदलिया की रवायात और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ता इखलाक के मुनाफी है ये रद्द अमल, उस पर बड़ी लोगों को हैरानगी हुई है। और उस पर बात करने के लिए मुझे PMLN के अहम रहनुमा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन जनाब तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी तक मीडिया को ये नहीं पता चल सका कि वज़ीर आज़म के जो स्पोक्स पर्सन है वो कौन है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उनका कोई नाम नहीं सामने आ रहा, वो कौन है? कुछ आप हमें बता सकते हैं जिन स्पोक्स पर्सन से ये स्टेटमेंट आई है जो हमारे हाथ में है कि ये ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ है, ये स्पोक्स पर्सन कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो प्रेस रिलीज प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी होती है वो ज़ाहिर है ऑफिशियल होती है, और हमारे स्पोक्स पर्सन दो हैं। हमारी स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं। लेकिन ये नाम मैटर नहीं करता। मेरा ख्याल है कि अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो ये एक ऑफिशियल वर्जन है। और इसमें जो आपने कहा कि लोग इसमें बड़े हैरत का शिकार हुए हैं, देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं कि आप यकीनन आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन आपने जो अभी जो क्लिपिंग्स दिखाई मैं उनके हवाले से एक दो बातें करूंगा, फिर आप यकीनन अपना सवाल भी कर सकते हैं। निहाल हाशमी साहब ने जो कुछ किया, एक चीज तो क्लैरिफाई कर दें कि आप कह रहे हैं कि मरियम औरंगजेब और मुस्तदिक मालिक अगर स्पोक्स पर्सन है तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया, यानी ये जो रद्द अमल है सुप्रीम कोर्ट के रद्द अमल पे जो रद्द अमल आया है, इसको समझा जाए कि ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म का रद्द अमल है? देखिए, अगर उनके किसी भी स्पोक्समैन की तरफ से कोई वर्जन आता है तो यकीनन वो ऑफिशियल होता है, और वो कोई ऐसी बात नहीं है, ना वो अभी तक वो वर्जन किसी ने को विड्रॉ किया है या किसी ने ये कहा है कि ये कोई गलत कागज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसी बात हुई है। लिहाजा ये बात कि ये ABC लेकिन इसमें जो है ना कि एक मुअज़्ज़ज़ जज के मुबैना रिमार्क्स पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें आला अदलिया की रवायात और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ता इखलाक के मुनाफी करार दिया, ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके चलता हूँ। जो आपने अभी क्लिपिंग्स दिखाई निहाल हाशमी की, सेनेटर निहाल हाशमी यकीनन हमारे एक वर्कर थे। पार्टी ने उन्हें, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, पार्टी ने इज़्ज़त दी, वो रुकन पार्लियामेंट बने, सेनेट के मेंबर बने। लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया अदलिया के हवाले से, उसका जैसे ही नोटिस लिया गया, जैसे ही नोटिस में आया प्राइम मिनिस्टर साहब के, यानी 1 घंटे के अंदर उस पर उन्होंने न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि अमली एक्शन हुआ। उनकी रुकनीत मुअत्तल हुई, शोकस नोटिस उन्हें जारी हुआ, उसके बाद उनकी सेनेट से इस्तीफ़ा ले लिया गया। 5 बजे तक ये सारा अमल मुकम्मल हो चुका था, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, वो खबर मैंने TV पे तकरीबन 6 बजे देखी। तो लिहाजा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने पहले नोटिस लिया फिर आपने एक्शन लिया। मेरा ख्याल है टाइमिंग देखें तो प्राइम मिनिस्टर का एक्शन पहले आता है और सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस जो उन्हें लेना चाहिए था वो बाद में आता है। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है जी कि किसी का ये कहना कि निहाल हाशमी के पीछे नवाज शरीफ बोल रहा है या पार्टी बोल रही है, ये इतनी एक बचगाना स्टेटमेंट है और बड़े सीनियर लीडर्स ने दी है। मुझे इस पर बड़ी हैरत होती है
کہ یہ 28 مئی جو یوم تکبیر کا ایک دن تھا اس میں نہال ہاشمی صاحب بڑی مختصر گیدرنگ سے کوئی 50-60 لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں, نہ وہاں پہ کوئی میڈیا ہے. دیکھیں جب گورنمنٹ اسپانسر کرتی ہے کسی چیز کو, آشیرواد حاصل ہوتی ہے گورنمنٹ کی, تو وہ اس طرح کوئی یتیمانہ قسم کا پروگرام نہیں ہوتا کہ اس میں بندے بھی 50-60 بیٹھے ہوں, میڈیا بھی نہ ہو, اس کی کوئی پذیرائی بھی نہ ہو, کوئی وہ نیشنل چینل پہ نہ چلے. آپ خود بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں, آپ بتائیں کہ گورنمنٹ اسپانسر پروگرام اس طرح ہوتے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کانفیڈینشیل میٹنگ ہو رہی تھی, 50-60 لوگوں سے وہ خطاب کر رہے ہیں, اس کی باقاعدہ ایک پراپر ویڈیو بنتی ہے ہائی ریزولوشن کی, پھر فوری طور پہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہے, تو ایک تاثر. اور پھر ساتھ ہی ہے کہ حسین نواز صاحب پہلے سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے چلے جاتے ہیں, پھر اخباروں میں ایسے لیک آنے لگ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جوڈیشل کھو ہو رہا ہے, واٹس ایپ کی کال کی گئی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے, 2 لوگوں کو, بلال کو اور عامر عزیز صاحب کو ڈلوایا گیا ہے. تو اس کے اندر یہ فٹ ہو جاتا ہے نا, ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ ایک اسکرپٹ چل رہا ہے کہ جے آئی ٹی کو یہ دکھایا جائے کہ جے آئی ٹی بڑا رگڑ رہی ہے, حسین نواز صاحب کو بڑا سختی ہو رہی ہے ان کے. دیکھیں ایک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رگڑ رہی ہے, لیکن یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ جس دن پہلے دن اتوار والے دن حسین نواز صاحب پیش ہوئے, میں ان کے ساتھ تھا جے آئی ٹی میں, اور اس کے بعد اگلے دن جو پاکستان کے تمام قومی اخبارات میں اور انگریزی اخبارات میں بالخصوص جو خبر چھپی وہ آپ دیکھ لیجئے گا کائنڈلی, اور اگر ہو سکے تو اسی پروگرام میں ذرا چلا بھی دیجئے گا. جے آئی ٹی گرلز حسین نواز فار 4 to 5 hours. مطلب میں تو یہ خبر پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جے آئی ٹی گرل کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ کا قومی میڈیا کہہ رہا ہے, جو آپ کے ٹاپ کے اخبار ہیں, میں نام لے دیتا ہوں, دا نیوز آپ دیکھ لیں, ڈان آپ دیکھ لیں, ان میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے. تو یہ ایک تاثر جو ہے یہ میڈیا نے بھی دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب جو 2 ممبران کے اوپر اگر اعتراض ہے حسین نواز صاحب کو, تو یہ ان کا لیگل رائٹ ہے. دیکھیں جب جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک طرف 6 ممبران بیٹھے ہیں ٹیبل کے ایک طرف, ٹیبل کے دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہے جس سے آپ سوال کر رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے منظر. اب جتنے لیگل رائٹس جو 6 افراد کے ہیں جو جے آئی ٹی کے ممبران ہیں, اتنے ہی لیگل رائٹس اس فرد کے بھی ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. اور اگر اسے کسی 2 ممبران کے اوپر اعتراض ہے ڈیو ٹو سچ اینڈ سچ ریزنس, تو وہ اعتراض اس کا لیگل رائٹ ہے. اور بلکہ میں تو کئی ایسے بینچز کو جانتا ہوں جہاں پہ کسی آنریبل جج کے اوپر کسی نے اعتراض کیا تو جج صاحب بینچ سے الگ ہو گئے. کئی دفعہ جج صاحب بغیر اعتراض کے الگ ہو گئے کہ فلاں وجوہات کی بنیاد پہ میں اس بینچ کا پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ عام مثالیں ہیں, یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے. لہٰذا اس کو اس اعتراض کو سوری بس آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اعتراض کو یہ کہنا کہ ہم نے کوئی جے آئی ٹی پہ کوئی اٹیک کر دیا, ہم نے اسے کو متنازع بنا دیا, بالکل ایسے بات نہیں ہے. جے آئی ٹی کے ممبران, بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید جن پہ اعتراض ہوا ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا بھی انتظار نہ کریں حسین نواز کا, وہ خود ہی کہہ دیں کہ جی ہمارے اوپر اعتراض ہوا ہے, ہم ہٹ رہے ہیں اس پینل سے, اور لوگوں کو لے آئے. تو میرا پریروگیٹو پھر بھی سپریم کورٹ کا تھا, نئے فرد آتے وہ بھی سپریم کورٹ کے آتے. آپ کو بھی یہی, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ حسین نواز صاحب کو بیجا گرل کر رہی ہے, یعنی ان پہ زیادتی کر رہی ہے یا ان کی طرف بائسڈ ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ افسوس ہوا کہ اگلے دن میڈیا کے اوپر جو خبر لگی, میں نے کہا نا آپ وہ دونوں اخبارات نکلوا لیں, اس میں یہ خبر لگی, یہ بھی منڈے کے اخبار ہیں کہ جناب جی آئی ٹی گرلز حسین نواز. آپ نہیں سمجھتے, مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں لکھا یہ گرلز. نہیں سمجھتے اس کا مطلب میڈیا میں ایسا تاثر موجود ہے. تو پھر آپ کیا ان کے ساتھ تھے جے آئی ٹی کے اندر؟ نہیں, میں اندر نہیں تھا, میں تو باہر انہیں ریسیو کیا, ظاہر ہے جے آئی ٹی کے اندر جانے کی تو صرف انہیں کو اجازت تھی, وہ خود ہی گئے. اچھا, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی اصل کہانی تو تھی وزیر اعظم پہ فوکس تھی نا, جو پبلک انٹرسٹ میں. حسین نواز یا حسن نواز یا بچے جو ہیں وہ پبلک آفس تو ہولڈ نہیں کرتے. جے آئی ٹی تو محض حسین نواز صاحب سے سوال پوچھ رہی ہے. یہ تو کلیئر ہی نہیں ہے کہ جے آئی ٹی وزیر اعظم کو بلا پائے گی یا کسی اور کو بھی بلا پائے گی, یہ تو کلیئر ہی نہیں ہے. تو ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ جے آئی ٹی تو بہرحال کسی نتیجے پہ شاید پہنچ ہی نہ سکے. اب جب جے آئی ٹی پہ مسلسل یہ الزام لگ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی حسین نواز صاحب کو گرل کر رہی ہے, تو ایسا لگتا ہے جیسے جے آئی ٹی کے پورے پروسیس کو بڑا کریڈیبل بنا کے دکھایا جا رہا ہے. دیکھیے کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. کیا سوال جے آئی ٹی نے پوچھے ہمیں نہیں پتا, انہوں نے کیا جواب دیا ہمیں نہیں پتا, انہوں نے کیا ڈاکومنٹس دکھائے کسی کو نہیں پتا, میڈیا پریزیڈنٹ نہیں ہے, اپوزیشن کے وکلا پریزیڈنٹ نہیں ہے. تو جے آئی ٹی کا تو پروسیس ویسے ہی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, تو پھر اس پہ کیا اتنا اعتراض کرنا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے جے آئی ٹی کے اوپر ہم نے کوئی اعتراض بالکل بھی نہیں کیا, نہ اس کی فارمیشن پہ کیا, نہ اس کی ٹی او آرس پہ کیا. اور جو آج لوگ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں جناب کہ عدالتوں کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہو گیا اور ہماری طرف سے کوئی ان کے خلاف کوئی ایسا کوئی مٹیریل آ گیا, بیان آ گئے, میں ان کی یادداشت کے لیے صرف 30 سیکنڈ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں
عدلیہ کی عظمت کے لیے, عدلیہ کی بحالی کے لیے, عدلیہ کو کھویا ہوا وقار دلانے کے لیے اگر کسی لیڈر کی ایفرٹس ہیں, اس کا نام یہ محمد نواز شریف ہے. ہم نے اپنی پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑی, ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے مرکز میں, ہم نے وہ چھوڑی. 2008 کی اسٹرگل آپ کے سامنے ہے, ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ. مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں یہ سارے ابھی جو بڑھ بڑھ کے بولیاں بول رہے ہیں, کسی کو 2 سپائی گرفتار کر کے عمران خان صاحب کو انہوں نے بٹھا لیا تھا لاہور میں, پیپلز پارٹی کمپرومائز کر چکی تھی. ہمارے ساتھ مری ایکارڈ ہوا بوربن مری میں, وہاں پہ پہلی شک یہ تھی کہ عدلیہ کو بحال کیا جائے گا, اس لیے ہم کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہوئے. یہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے, ماضی قریب کی باتیں ہیں, ماضی بعید نہیں ہے. یعنی ہماری پوری ہسٹری عدلیہ کو بحالی, اس کی وقار, اس کو ڈیفینڈ کرنا, ماضی بعید میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا نا 97-98 میں سپریم, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ حملہ ہو گیا, جج صاحبان کو جان بچا کے چھوڑنا پڑا. وہ بھی تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. وہ بھی ایک سازش تھی, اس میں بھی ہماری کوئی لیڈرشپ انوالو نہیں تھی, اس میں ملوث کیا گیا ہمیں, لیکن ہماری لیڈرشپ اس میں انوالو نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب کسی جگہ میں نے اٹیک کرنا ہو یا کروانا ہو, میں خود وہاں پہ اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا. بہت سارے ایسے ورکر ہوتے ہیں جو ایسے کام, بالکل ایسا نہیں ہوا. ہمارے سارے مرکزی لیڈر وہاں پہ موجود تھے, وہ بھی ایک سازش تھی. اچھا سر, یہ آخری بتا دیجیے کہ کل ساری دنیا جو ہے وہ بہت غور سے دیکھا انہوں نے جب جمائمہ خان نے یہ دعویٰ کیا, جمائمہ گولڈ سمتھ نے, کہ انہوں نے وہ تمام پرانے ڈاکومنٹس بینکس کے ڈھونڈ لیے ہیں, وہ ساری ڈیٹیل یا منی ٹریل وہ اسٹیبلش کر لیں گی. تو کیا اب آپ کی پارٹی بھی یا حسین نواز صاحب بھی کوئی ایسے ڈاکومنٹس پروڈیوس کریں گے کورٹ کے سامنے, GIT کے سامنے, جس سے سارا منی ٹریل اسٹیبلش ہو جائے گا؟ جی, ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں, جو ثبوت ہیں, ہم اپنا منی ٹریل بالکل آرام سے ثابت کریں گے انشاءاللہ. جو حسین نواز صاحب کی پیشی کی وجہ یہ ہے کہ حسین نواز صاحب کے نام ہی لندن والی پراپرٹیز ہیں, وہ انہیں اون کرتے ہیں, وہی سارا بتائیں گے کہ پراپرٹیز کیسے خریدی گئیں. پرائم منسٹر کا نہ پاناما لیکس میں نام ہے, نہ پراپرٹیز پرائم منسٹر کے نام ہے. پرائم منسٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں وہ سیاسی طور پہ اس میں انوالو کرنا چاہتی ہیں, اس کیس کو ہائی پروفائل بنانے کے لیے پرائم منسٹر کو انوالو کرنا چاہتی ہیں. اسی لیے وہ اپنی جو تان ان کی شروع ہوتی ہے اپنی پریس کانفرنس میں اور ٹاکس میں, وہ پرائم منسٹر سے شروع ہوتی ہے, پرائم منسٹر پہ ختم ہوتی ہے. پرائم منسٹر نے 3 نسلوں کا حساب دیا. عمران خان صاحب سے ایک پراپرٹی کا حساب مانگا کہ انہوں نے میرے پاس ہے ہی نہیں, وہ تو بینک ہی ختم ہو گیا. وہ تو جمائمہ نے دی تھی, پہلے جمائمہ نے دی, پھر جمائمہ نے قرض دیا, پھر جمائمہ نے قرض اتارا. لیکن وہ تو اب وہ دے رہے ہیں, وہ تو انہوں نے پبلک, لیکن ڈاکٹر صاحب انہوں نے پبلک کر دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا, عمران خان صاحب کی وہ کلپنگ آپ کے پاس ہوگی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ بینک ختم ہو چکا ہے. اب جمائمہ نے بینک نیا کھلوایا, نیا اس کی کوئی برانچ کھلوائی, نیا کوئی ڈاکومنٹ لے کے آئے, وہ لے کے آئے, ہمیں اس سے کوئی نہ فرق پڑتا ہے نہ کوئی اعتراض ہے. میں تو کہتا ہوں ضرور لے کے آئیں, لیکن بہرحال ہمارا جہاں تک تعلق ہے یہ کیس اپوزیشن, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ کوئی اور قوت, اپوزیشن اس کو پولیٹیکل بنا رہی ہے. اور ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بات کر رہے ہیں جی کہ لوہے کے چنے آپ عدالتوں کو, بالکل نہیں. یہ اپوزیشن ہے جو ہمیں یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی ڈیمیج نہیں کر سکتی, اپنی پرفارمنس میں. طارق فضل چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. PMLN کے سینئر رہنما منسٹر طارق فضل چودھری صاحب اپنا موقف اور اپنی پارٹی کا موقف دے رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے منی ٹریل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا اب موقف ہے کیا. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین گزشتہ روز عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے, جمائمہ گولڈ سمتھ نے پورے پاکستان میں ایک بریکنگ نیوز, بلکہ کہیے دنیا بھر میں ایک بریکنگ نیوز انہوں نے پیدا کی, جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو اپنی انوسنس ثابت کرنے کے لیے, اپنے منی ٹریل کو ثابت کرنے کے لیے بنی گالہ کے حوالے سے جن فائنینشیل ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے وہ جمائمہ خان نے ڈھونڈ لیے ہیں, اور اب عدالتی پروسیس کو اصل کروکس کے پیچھے جانا چاہیے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب نے جو پٹیشنز داخل کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف, کیا اب عمران خان صاحب کی جان چھٹ گئی ہے ان سوالوں سے یا نہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, PTI سندھ کے پریزیڈنٹ اور MNA جناب عارف علوی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. عارف علوی صاحب ویری وارم ویلکم. بہت شکریہ. آپ لوگ جب گئے تھے پیناما پہ سٹینڈ لینے کے لیے تو آپ لوگوں کے تو وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ حنیف عباسی صاحب ایک اتنا انٹیلیجنٹ کیس جو ہے منی ٹریل کے حوالے سے وہ خود PTI کے خلاف لے آئیں گے. 2 ایشوز کھڑے کر دیے ہیں انہوں نے. ایک تو یہ کہ آپ کی فارن فنڈنگ جو ہے جو ECP میں بھی ہے کہ PTI کیلیفورنیا اور PTI ٹیکسس جو ہے اس کو انڈین سورسز سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے, کارپوریشن سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے جو خلاف ضابطہ ہے, اور پھر یہ بنی گالہ کا منی ٹریل. یہ کبھی سوچا تھا آپ لوگوں نے کہ ادھر پھنس جائیں گے؟ مطلب ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ PMLN کا طریقہ کار ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اچھے حملے کیے جائیں.
اچھی طرح سے گندہ کیا جائے. اور کون گندہ کر رہا ہے؟ حنیف عباسی صاحب, جو میرے خیال سے ان کی کریڈیبلٹی کے اعتبار سے کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا. اب چلیں حنیف عباسی صاحب تو خیر یہاں پہ ہے نہیں ہے, لیکن اوچھا کیوں ہے یہ؟ مطلب وہ ایک پولیٹیکل سوال اٹھا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے بڑا کلیئر ہے, میرا ہمیشہ مسلسل یہ سٹینڈ رہتا ہے کہ ایک عمران خان جس نے باہر پیسہ کمایا, پاکستان لے کر آیا, کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا ان سارے عرصے کے اندر, اور ایک نواز شریف صاحب جو 5واں آفس ہولڈ کر رہے ہیں, چیف منسٹر بھی رہے, پرائم منسٹر بھی رہے, اس کے معاملات کے وہ پیسہ پاکستان میں کما کر جس طرح سے بھی کمایا, مجھے تو یہ بھی ڈاؤٹ ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ حلال پیسہ بھی نہیں کیا, وہ پیسہ باہر جا رہا ہے, عمران کا اندر آ رہا ہے, بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور میں میڈیا سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, جس میں یقیناً آپ بھی شامل ہیں, میں میڈیا سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں چیزیں کیا برابر ہیں؟ زمین اور آسمان کا اس میں فرق ہے, کیوں برابر ہیں؟ برابر ایک ہے ہوائی فائرنگ مثال کے طور پر کہیں ہوگی, اس کا کیس FIR رجسٹر ہوتا ہے, ایک 50 مرڈرز ہیں یا 100 مرڈرز ہیں, ان کا کیس رجسٹر ہوتا ہے, مگر آپ وقت برابر کا اگر میڈیا میں دیں گے تو لوگ بھی, عوام بھی, ہماری سیدھی سادھی سمجھتی کہ برابر ایشو ہے. برابر ایشو کہیں نہیں ہے, وہ اپنا پیسہ باہر سے یہاں لایا ہے, فل سٹاپ کاما کے اعتبار سے اسے سوال ضرور کیا جا رہا ہے, اور وہ منی ٹریل لے آئے گا کہ کیسے اس نے لے آیا ہے. اور جمائمہ کے پاس دیکھو ٹرانزیکشن میاں بیوی میں ہوا تھا, کیا ٹرانزیکشن تھا کہ عمران خان کا فلیٹ نہیں بک رہا تھا, اور بیوی جب شادی شدہ تھی یہاں پر تو دونوں کا خیال یہ تھا کہ بنی کالہ میں پراپرٹی لی جائے. اس عمران خان کو لون دیا, اس کی ساری تفصیلات آپ کے حسابات کے اندر تھرو راشد خان ان کے بینک کے دھوایا. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی آئی کہ جی وہ تو بینک ہی ختم ہو گیا ہے, غالباً TSP بینک تھا, وہ بینک ہی ختم ہو گیا, اب ریکارڈ کہاں سے ملے گا؟ نہیں, ریکارڈ پھر بھی کہیں نہ کہیں ٹرانزیکشن سے نکل آئے گا, مگر ٹائم لگے گا. جیسے BCCI ختم ہو گیا, BCCI کے حوالے سے انہوں نے آ کر یہ سٹیٹمنٹ تو دیا پناما کیس کے اندر کہ BCCI کا ہم نے قرضہ اتارا ہے, مگر وہ سٹیٹمنٹس نکل آئیں گے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنی آمدنی سے یہ جگہ خریدی ہے, باہر سے پیسہ لے کر آئے, برابر نہیں ہے. مگر یہ اسی ڈسکشن میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک جگہ پہ یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے 2000 کی, وہ انٹروڈیوس ہوئی تھی عام شہریوں کے لیے, اور وہ کوئی سیاستدانوں کو بینیفٹ دینے کے لیے, اسی کیس کے درمیان میں انہوں نے یہ بھی کیا ہے. تو یہاں پہ جب عمران خان سیاستدان, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عام شہری اور سیاستدان میں فرق ہے کیا؟ عام شہری کے اوپر جو قانون لاگو ہوگا وہی عمران خان پر بھی لاگو ہوگا, اور اسی وجہ سے عمران خان بھی بضد ہیں اس بات پر کہ ساری چیزوں سے اچھی طرح سے کنگال لیں اور دیکھ لیں کہ کہاں غلطی ہے کہاں نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ اس میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ پروسیڈنگ تو سپریم کورٹ میں اب شروع ہوئی ہے, لیکن اس کا جو چرچا ہے حنیف عباسی صاحب کے 2-3 مہینے سے چل رہا ہے, تو 2-3 مہینے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے. تو اب اسے کہتے ہیں گزشتہ روز جمائمہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال سے اس کے اندر ہوتا ہی سیریسلی نہیں لے رہے آپ. نہیں, اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گئے آپ نے کہا کہ یار یہ تو بڑا کلیئر ٹرانزیکشن ہے, یہ لیں, یہ میری بیوی نے مجھے قرضہ دیا تھا, میں نے فلیٹ بیچ کر اس کا قرضہ اتارا, اس نے مجھے گفٹ کر دیا, یہی ہے نا, سمپل. اچھا نہیں, مگر کورٹ کہتا ہے کہ اچھا یہ اس چیز کا بھی آپ حساب دے دیں, اچھا جی یہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیے, میں لے آتا ہوں. اس طرح سے کورٹ جتنے سوال کرے گا اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, مگر آ جائے گا. جمائمہ نے جو ٹویٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے آپ تلاش کر اس نے 15 ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس نے کہا ہے کہ ساری چیز ڈیٹیلز بینک سے آ گئی ہیں. اور جمائمہ خان وہ ہے جو ایک بلینئر ہے ان ہر اون رائٹ, اس کا باپ جو تھا $7 بلین کا مالک تھا. میرا خیال یہ تھا کہ $400-500 ملین کی اس کی انہیریٹنس ہے, مگر لوگ کہتے ہیں کہ $1 بلین کی اس کی انہیریٹنس ہے. تو وہاں پر وہ اپنا جو جی ٹرانزیکشن ہوا تھا وہ آ جائے گا. میاں بیوی کے ٹرانزیکشن میں اگر 19-20 کا فرق بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب مسئلہ جمائمہ کی ویلتھ کا تو نہیں ہے نا, جو حنیف عباسی صاحب نے سوال اٹھایا ہے وہ تو یہ ہے کہ عمران خان کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے جس سے انہوں نے وہ فلیٹ خریدا. اگر وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتے رہے تو کوئی پروف ان کے پاس ہے؟ ضرور نکل آئے گا. کاؤنٹی کرکٹ جب پیسے دیتی ہے, کاؤنٹی کرکٹ پیسے تو دیتی ہے نا, مطلب اس بات سے تو حنیف عباسی انکار نہیں کر رہے. کاؤنٹی کرکٹ جب پیسے دیتی ہے ٹیکس کاٹ کے دیتی ہے. ریکارڈ میں ٹائم ضرور لگے گا, ایک پائی نکل آئے گی. عمران خان کی کوئی اور ارننگ ہے نہیں اس کے علاوہ, کرکٹ کے علاوہ, وہیں سے پیسہ آیا, وہیں سے اس نے فلیٹ خریدا, نکل آئے گا. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, کچھ وکلا سے جب ہماری بات ہوئی وہ سمجھتے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب نے بڑی ریسرچ کر کے, یا PMLN کے وکلا نے ریسرچ کر کے بالکل ہو بہو ایک مرر امیج کیس کھڑا کیا ہے, جس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 30 سال پرانا ہم سے ریکارڈ مانگا جا رہا ہے, 3 جنریشنز کا یا 2 جنریشنز کا, اور خود عمران خان صاحب جو ہے پچھلے 15 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش نہیں کر پا رہے. بھائی صاحب وہ جو ریکارڈ ان سے مانگا جا رہا ہے نا, اس کے اندر تو پناما خط نے سارا ریکارڈ کور اپ کر دیا. دیر از نو منی ٹریل, پیریڈ, نو منی ٹریل. کوئی منی ٹریل سپریم کورٹ میں آیا نہیں. یہاں تو منی ٹریل کے وہ 15-20 ٹرانزیکشن دکھا رہے ہیں, ایک پراپرٹی,
عمران خان کی ایک پراپرٹی کے اوپر بحث ہے، وہ جو عمران خان اپنے پیسے بنائے تھے، گورنمنٹ سرونٹ نہیں تھا، پالیٹکس کے اندر وہ نہیں تھا، پالیٹکس کے اندر کوئی انکم نہیں تھی، ہی نیور واز ان پار، اس کے باوجود سب کچھ نکل آئے گا، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ آپ کو امید ہے کہ 22 جون کی جو پیشی ہے سپریم کورٹ میں، اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اور عمران خان جو ہیں وکلا جو ہیں وہ یہ ڈاکومنٹری ریکارڈ بہت حد تک کورٹ کے سامنے لے آئیں گے؟ انشاءاللہ وہ بھی لے آئیں گے۔ پلس مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو پیناما کے اندر جو چیزیں دی جا رہی ہیں اور کانفیڈنس دکھائی جا رہی ہے کہ ہے، وہ بھی کھوکھلا ہے۔ حسین نواز صاحب نے آج بہت ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں، بہت سارے، میں بھی، آپ مجھے کہیے میں irrelevant 1500 ڈاکومنٹس داخل کر دوں گا کورٹ میں جب بھی میرے اوپر مقدمہ ہوگا۔ ایکچوئل منی ٹریل ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیسے خریدے گئے وہ جناب آپ کو معلوم ہے، وہ FIA کے ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہے، حدیبیہ کے اندر سارا منی ٹریل موجود ہے کہ کیسے گئے اور کیسے پیسے آئے۔ یہ جعلی منی ٹریل کہاں تک بنائیں گے؟ ایک جعلی ٹریل کے اندر پہلا خط آیا، اس کے باوجود پیسے کم رہ گئے تھے کیونکہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ انہوں نے شروع کر دیا تھا 2005 سے پہلے، تو لہٰذا دوسرا قطری خط آیا اس کو کور اپ کرنے کے لیے، اور تیسرے کا اب کوئی امکان نہیں۔ اور اگر قطری صاحب خود عدالت کے سامنے یا GIT کے سامنے وہ نہیں آئے، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں تو ممکن ہے وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ویڈیو کال پر بتا دیں، مگر ان کی اتنی کھچائی ہوگی کمپیئر ٹو ہز کریڈینشیلز کہ انہوں نے ان کی اپنی حکومت نے ان کے اوپر دعوے کیے تھے کہ تم نے کمیشن۔ اچھا اب وہ تو خیر یہاں نہیں ہے قطری پرنس، اس سے ہم کیا پوچھیں، یہ بتائیں کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ کارپوریشنز ہیں جس میں انڈینز بھی ہیں، فورنرز بھی ہیں، جنہوں نے PTI کی جو لوکل فارمیشنز ہیں کیلیفورنیا میں اور ٹیکسس میں ان کو فنڈنگ دی ہے، یہ تو کلیئرلی خلاف ضابطہ ہے۔ دیکھیے میں تھا سیکرٹری جنرل اس وقت جب کہ یہ بات کر رہے ہیں، LLC ہم نے بنائی تھی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کہ وہاں سے ہنڈی کے ذریعے ڈونیشنز نہ آئیں، تو وی وانٹڈ ایوری تھنگ کلیئر۔ میں نے LLC بنائی تھی ایز اے سیکرٹری جنرل، اور اس LLC کو بنا کر یہ طے پایا تھا کہ وہاں کی فنڈنگ آپ کریں گے، ہنڈی کے ذریعے لانا تو غلط نہیں ہے، نہیں تو LLC بنائی تھی، LLC ٹو اوور کم اینی ہنڈی پاسبلٹی، کہ ہم پیسہ نہیں لائیں گے ہنڈی سے، ہم آفیشلی لائیں گے، اچھا تو اس وجہ سے LLC بنائی گئی، ٹھیک ہے نا، تاکہ پیسہ وہ آفیشلی کلیکٹ کرے اور پیسہ آفیشلی پاکستان آئے۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہوئی، بہت اچھی بات ہوئی۔ اچھا کیوں لمیٹڈ لائبلٹی؟ فارا ایکٹ کہلاتا ہے، فارن ایجنٹس ریگولیشن ایکٹ، پاکستان بھی فارا ایکٹ کے اندر رجسٹرڈ ہے کیونکہ وہاں وہ لابی بھی کرتا ہے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمارے بعد 1934 کا امریکن، اور ہمارے بعد بھی فارن ایجنٹس ریگولیشن ایکٹ کے جو بھی کام کوئی سیاسی جماعت کرے گی امریکہ کے اندر، تو آپ لوگ رجسٹرڈ ہیں؟ تو ہم رجسٹرڈ ہیں ڈیورنگ 2007 یا 8 کے اندر، when I was the Secretary General of the party، جب ہم نے رجسٹر۔ انڈینز کون سے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر ایک ڈیمارکیشن ہے، جو پیسہ پاکستان آئے گا دیٹ ہیز ٹو بی ریزڈ اینڈ پاکستان کے قانون کے مطابق اس میں پاکستانی نیشنل ہوگا۔ اچھا ہوتا یہ ہے امریکہ کے اندر، اگر آپ یہ کہیں کہ یار مجھے ڈونیشن چاہیے، لوگ کیش تو دیتے نہیں ہیں، نہیں دیتے نا، اپنی کمپنی کی چیک بک ہوتی ہے، امریکہ کیش نہیں، اپنی کمپنی کی چیک بک ہوتی ہے، اس نے چیک دے دیا، اینڈ دا پرسن میں بی ورکنگ ان اے کمپنی جس میں کوئی انڈین ہو، کمپنی جس میں، مگر یہ چیک بھی کوئی $400-500 سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ تو فارن فنڈنگ اور یہ بے ضابطگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو پیسے اگر وہاں سے کسی ڈاؤٹ فل انداز سے آئے تھے تو وہاں کی ارینجمنٹس میں خرچ ہو گئے، وہ ہماری لمیٹڈ لائبلٹی کمیٹی نے یہ اہتمام کیا کہ ایسے جو فنڈز ہیں وہ US نیشنل تو تھے جنہوں نے پیسہ دیا LLC کو، وہ وہاں کی ارینجمنٹس میں خرچ ہو گئے، پاکستان نہیں بھیجے گئے، اور اس کے سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں نواز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں کچھ دنوں میں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر بہت بڑا دھبا ہوگا کہ ایک آدمی باہر سے پیسہ لا رہا ہے پاکستان کے اندر اپنی انکم کا، اور ایک آدمی چوری کا اور کمیشن کا پیسہ باہر لے جا رہا ہے، دونوں کو برابر اگر عدالت ٹریٹ کرتی ہے تو واقعی ضرورت سے زیادہ ہی بلائنڈ ہے۔ آپ تو پھر یہ سمجھتے ہیں انصاف، اور دیکھو ایک ہوتا ہے انصاف اور ایک ہوتا ہے کہ یعنی جس کے اندر صرف آنکھوں پر پردہ ڈال کر قانون کے اعتبار سے کر لیا جائے۔ بہت کلیئر کٹ کیس ہے، اس کے اندر عمران خان سارے ثبوت اپنے رکھ دے گا، نواز شریف پھنسے گا ضرور، مگر یہ عدالت اس کو برابر یوں کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں کو یہ تو دکھا دے کہ کم سے کم اس نے دونوں طرف تصدیق کر لی اور تحقیقات، یعنی دونوں طرف ایکول سوال۔ ہاں مگر ہے ایکول نہیں، پبلکلی ایک کوشش کی جا رہی ہے زمین اور آسمان کا فرق۔ میں نے کہا نا ایک طرف ہوائی فائر ہوا ہے اور ایک طرف 50 آدمی یا 100 آدمی مرے ہوئے ہیں، دے کانٹ بی ایکویٹڈ ایٹ آل۔ مجھے تو تعجب ہے کہ وائی میڈیا اور عدالت اس کو برابر کا۔ جناب ڈاکٹر عارف علی صاحب بہت شکریہ، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ایکسپلین کر رہے تھے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اپنا منی ٹریل جو ہے عدالت کے سامنے بخوبی ثابت کر پائیں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیسے افغان کرکٹ بورڈ نے
کابل میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کے بعد جہاں افغان حکومت اس کا ادارہ NDS جو ہے انٹیلیجنس ادارہ پاکستان پہ الزام دے رہا ہے یا افغان طالبان پہ الزام دے رہا ہے اپنے دورے کو پاکستان کے منسوخ کر دیا اور اس کے پیچھے کس قسم کی ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کار فرما ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. افغان کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں لاہور میں جو کرکٹ میچز کھیلنے تھے انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کابل میں جو دہشت گردی کا خوفناک حملہ ہوا بدھ کے دن اس کی ذمہ داری افغان انٹیلیجنس اور افغان حکومت پاکستان کو دینا چاہ رہی ہے، جبکہ داعش اس کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے اور افغان طالبان نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الزامات، یہ وار آف ورڈز ایک ایسے وقت میں دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ افغان حکومت، وہاں کی ایجنسیز یہ کیس بنانا چاہ رہی ہیں کہ امریکی صدر کو افغانستان کے لیے زیادہ ٹروپس، زیادہ افواج دینی چاہیے، زیادہ ریسورسز اور زیادہ پیسہ دینا چاہیے. یہ کس قسم کی صورتحال ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے اس پوزیشن سے جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عربیہ میں اسلامک سمٹ یا مسلم سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے لی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے پرومننٹ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک انالسٹ، ایڈیٹر اسٹریٹجک افیئرز، ڈیلی ٹائمز، جناب امتیاز گل صاحب، CRSS کے بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. ا ویری وارم ویلکم ٹو یو. امتیاز گل صاحب، یہ جو ہے جبکہ داعش نے اس کی ذمہ داری لی بھی ہے، ہم رشین میڈیا میں وہ دیکھ بھی رہے ہیں، افغانستان کے لوکل ٹیلی ویژن چینلز میں بھی ہے، روئٹر میں بھی شروع میں آیا تھا، انڈیپینڈنٹ میں بھی شروع میں آیا، اس کے باوجود افغان حکومت اور NDS بزد ہیں کہ یہ افغان طالبان نے کیا ہے، جو کہ ڈینائی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، داعش یا IS ایک آلہ ہے دہشت گردی کا. اب اس کو کون فنڈنگ کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سابق صدر حامد کرزئی نے، یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے اسٹیٹمنٹ ان کی. جی، تو سابق صدر حامد کرزئی نے جو کہا ہے کہ بنیادی طور پہ IS امریکہ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے اور اس کو انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے دہشت گردی کے. جبکہ دوسری طرف جس طرح افغان NDS نے، خفیہ ادارے نے پاکستان پہ الزام لگایا، تو لگتا ہے کہ بڑے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اس لیے کہ طالبان کے سے کوئی لینے دینے، نہ ہی پاکستان اس نوعیت کا کوئی کام کرنا چاہے گا. سو بنیادی طور پہ ایک ایسی صورتحال پیدا کی گئی ہے میرے اپنے خیال میں کہ 6 جون کو ایک بین الاقوامی کانفرنس ہونی ہے کابل میں، جس میں کچھ 27 ملکوں کے اعلیٰ لیڈروں نے آنا ہے. کون کرا رہا ہے؟ یہ اشرف غنی صاحب نے ان سب کو دعوت دی ہے، اور جو ماسکو کانفرنس کا سلسلہ ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح روس اور چین کی سربراہی میں ایک نیا نیریٹو بن رہا ہے اور نئی کوششیں جو ہیں وہ تقویت پکڑ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں بھی جو کانفرنس ہوئی ماسکو میں، امریکہ نے شرکت کرنے سے انکار کر کیا، اور اس سے ایک دن پہلے مدر آف آل بام، جو سب سے بڑا دنیا کا بم ہے، وہ گرا دیا. اس موقع پہ اب دیکھیں نا جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، نہ صرف پاکستان پہ الزام آ گیا بلکہ اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ تمام، خاص طور پہ پاکستان کو یہ میسج دیا جائے کہ آپ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں. جو کانفرنس وہاں پہ ہوئی تھی اپریل میں ماسکو میں، وہ تو ایک رشین چائنیز انیشیٹو تھا جس میں پاکستان، یہ اسی کے سلسلے کی کڑی ہے. یہ اسی کا اگلا جی بالکل یہی طے پایا تھا کہ کابل میں اگلی. تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں ہمارے ویورز کے لیے کہ 2 انٹرویوز، ایک وائس آف امریکہ کے انٹرویو ہے جو حامد کرزئی صاحب نے 19 اپریل کو دیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ داعش جو ہے وہ امریکن پالیسی کا ٹول ہے، امریکہ کا ایک اعلیٰ کار ہے. اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی ہیلی کاپٹر ان مارک جو ہے وہ بارڈر ایریاز میں سپلائز گراتے ہیں داعش کے کیمپس کے اوپر، اور یہ خبریں مجھ تک مسلسل پہنچ رہی ہیں. اسی چیز کو انہوں نے دوبارہ ری انفورس کیا ہے چند دن پہلے فاکس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے، جس میں انہوں نے پھر یہ الزام لگایا کہ امریکی جو ہیں وہ داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ معاملات بڑے گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ابھی اس وقت صورتحال بن رہی ہے کابل کے اندر، اور ہمارے بھی کچھ لوگوں سے بات چیت ہوتے ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا بھی یہی خیال تھا جو صدر کرزئی سابق صدر نے بھی یہ بات کی ہے ہیلی کاپٹرز کے حوالے سے. 1.5 سال پہلے پاکستان پہ الزام لگ رہا تھا کہ پاکستانی ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں اور ٹیررسٹ یا دہشت گردوں کو سپلائز فراہم کرتے ہیں، خوراک اور اسلحہ دے رہے ہیں. یہی بات اب کرزئی صاحب نے کہی، یہی بات 2-3 پارلیمنٹیرینز تھے افغانستان کے، انہوں نے کہی. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ مختلف قوتیں ہیں ان داعش کے نام کے ذریعے دہشت گردوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. خاص طور پہ جب سے
چین اور روس نے طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں اس خیال سے کہ انہیں داعش کے خلاف استعمال کیا جائے، کیونکہ روسیوں کا چینیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ داعش یا خراسان کی جو نئی قوت ہے اس کو اصل میں دہشت گردی کے مقاصد کے لیے چین میں اور روسی علاقوں میں استعمال کیا جائے۔ صاحب جب برطانیہ، جرمنی، ناروے اور بہت سے اور ممالک کے طالبان سے رابطے ہیں، جیسا کہ حامد کارزائی صاحب نے اپنے انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو خود کہا، تو امریکہ کو اس سے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ چین اور روس بھی افغان طالبان سے رابطہ رکھ رہے ہیں اور وہ ایک نیگوسیشن کروانا چاہ رہے ہیں، باقی سب جو کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن امریکی سربراہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا مدر آف آل بامز گرایا گیا، اس کے بعد ابھی یہ واقعہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ نے کروایا ہے، لیکن اس سے مقاصد یہی حاصل ہو سکتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا جو فٹ پرنٹ ہے افغانستان کے اندر اس کو ثابت کیا جائے، کیونکہ تقریباً $5 ارب ابھی بھی سالانہ امریکہ سے آتا ہے افغانستان کی۔ پتہ نہیں آپ کی نالج میں ہے کہ نہیں کہ امریکن کانگریس وومن تلسی گیبرڈ جب سیریا گئیں واپس آ کے انہوں نے بھی فاکس ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے وہاں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ داعش اور اس قسم کے تمام گروپ النصرہ فرنٹ وغیرہ کو مسلسل ان کی مدد کر رہا ہے، ان کو فائنینشیل سپلائز دے رہا ہے، اور اوباما ایڈمنسٹریشن ایسا کرتی رہی ہے۔ جی بالکل، یہ اتفاقاً میں نے انٹرویو خود بھی دیکھا تھا۔ اچھا جی، اس میں کافی انہوں نے چیختے چلاتے ہوئے یہ باتیں کہی تھی، بڑی پریشان ہو کے، اور اسی نوعیت کی باتیں ترکی میں بھی ہوتی رہی کہ کس طرح ایردوغان نے شروع میں IS کے لوگوں کو مدد فراہم کی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو شیعہ حکومت ہے حافظ الاسد کی اس کو اس طریقے سے ختم کیا جائے۔ تو یہ بدقسمتی سے جو سیاسی جغرافیائی جس کو جیو پولیٹیکل کہتے ہیں، ان گیمز کی وجہ سے مختلف ممالک خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، شام بھی خراب ہو گیا، افغانستان بھی خراب ہو رہا ہے، اس کی بہت بڑی سیکیورٹی کاسٹ ہے جو عام عوام کو ان ملکوں میں دینی پڑ رہی ہے۔ اس کی پھر کیا آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اپنی تقریر کی ہے دی سو کالڈ اسلامک سمٹ میں مسلم ممالک کے لیڈران سے، وہاں انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور افغانستان جو ہیں وہ دہشت گردی کا وکٹم بنے اور پاکستان کو انہوں نے اس میں سے نکال دیا؟ نہیں تو اس تو صاف ظاہر ہو گیا نا کہ اب 2 بلاکس بنے ہوئے ہیں، روس، چین، پاکستان، ایران اور ترکی ایک طرف ہیں، اور بھارت، انڈیا، بھارت، امریکہ اور افغانستان دوسری۔ ایران کو کیسے ڈال دیا آپ نے؟ ایران میں سمجھتا ہوں کہ بڑا میچور ملک ہے، اور وہ اس طرح سے جو بھارتی چالیں ہیں اس میں نہیں آئے گا، اور جو پاکستان، چین، روس مل کے کرنا بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کلبھاشن یادو جو ہے وہ چابہار سے پکڑا گیا اور ایران جو ہے وہ ہندوستان کو انکریج کر رہا ہے، اور ایران لیکن دیکھیں یہ میرا خیال ہے بڑی سطحی سی بات ہے۔ اب ایران ہر آنے والے بھارتی باشندے پہ تو نظر نہیں رکھے گا نا، اس میں ایران میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں بھارتی آتے جاتے ہیں، کتنے ہزاروں عرب اور پاکستانی آتے جاتے ہیں، ہر ایک پہ نظر رکھنا تو ممکن نہیں، کوئی ببانگ دہل تو نہیں آتا کہ میں بھارت کا جاسوس ہوں اور یہاں پہ کام کرنے آیا ہوں۔ پرائم منسٹر نواز شریف کو بولنے نہیں دیا سعودیز نے، اس کی کیا سگنیفیکنس؟ وہ غلط بات تھی، اس میں یہ بھی اچھا ہے کہ اگر بولتے تو کیا بولتے، ان کو سمجھ نہ آتی تو اچھا ہے کہ نہیں بولے، اسی پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستانی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اتنا ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکے گا ایران کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف بولتے تو وہ ایک بیلنس طریقے سے بولتے، وہ کبھی بھی اس طرح کی پوزیشن تو نہ لیتے جیسی وہاں لی جا رہی ہے۔ لیکن قطر کے ساتھ بھی جو ہے سعودی عرب میں ایک وار آف ورڈز چل پڑی۔ الجزیرہ کو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ UAE کے اندر اور سعودی عربیہ میں الجزیرہ عربک کو بین کر دیا گیا۔ دیکھیں، آپ کو امریکہ کو، سعودی عرب کو ایک اسکیئر کرو چاہیے اس علاقے میں۔ ان کی ایران کے ساتھ دشمنی کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، وکی لیکس میں بھی احمدی نژاد کو اور اس کے حوالے سے سعودی شہزادے نے کہا تھا کہ یہ آستین کا سانپ ہے، لیکن اس میں جو اس سمٹ میں جو کوئی نئی بات سامنے نہیں ہے، صرف یہ کہ بڑے باقاعدہ امریکی صدر نے کھڑے ہو کے اور سعودی شاہ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ایران تمام تر برائیوں کی جڑ ہے، حالانکہ سب کو پتہ تھا ایران کے بارے میں امریکہ کے اور سعودی عرب کے شروع سے یہی خیالات تھے، اور صرف یہ ہے کہ ابھی اس میں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ اب پاکستان اس کو بیلنس کیسے کرے گا، توازن کیسے لائے گا۔ سی پیک چونکہ پلیٹ پہ ہے موجود اس وقت، سی پیک، اس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رشیا کا، چائنا کا، پاکستان کا اور ایران کا انٹرسٹ ہے کہ ریجنل ٹریڈ انٹیگریشن ہو۔ انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے؟ انڈیا تو میرا خیال ہے کہ اس میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کس طریقے سے پاکستان، چین اور روس کے درمیان یہ جو تعلق بنا ہوا ہے اس کو سکٹل کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جس طرح رنگ آف فائر امریکہ نے ہم بنایا تھا، چاہیں گے کہ انڈیا آ جائے اتنی آسانی سے سی پیک میں، ہم چاہیں گے کہ ہندوستان کو فائدہ ہو۔ یہ تو اب حکومت سے اور فوج سے پوچھنے والی بات ہے کہ ان کی کیا خواہش ہے، کیونکہ جب آپ ریجنل انٹیگریشن کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس اصول کی بنیاد پہ آپ کسی دوسرے ملک کی اس بلاک میں شمولیت
کو مسترد نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی اگر ہم ایک ریجنل انٹیگریشن پلیٹ فارم کھڑا کر لیتے ہیں جس میں سینٹرل ایشین اکانومیز بھی آ جاتی ہیں, پاکستان ہے, چائنا کی گڈز اینڈ ٹریفک گزر رہی ہے, تو ہندوستان کے لیے ایک بہت اٹریکٹیو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. غالباً ہندوستان اس صورتحال کو اس طرف جانے سے ہی روک رہا ہے. لگتا تو یہی ہے جی کہ ابھی اس وقت جس انداز میں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ امریکہ اور بھارت کی مل کے یہ خواہش ہے, یہ لگ رہا ہے کہ یہ سی پیک کے تحت جو کچھ پاکستان چین کے درمیان ہو رہا ہے, جس میں اب دوسرے ملک بھی شامل ہو رہے ہیں, یہ کس طریقے سے کامیاب نہ ہو, یا اس کو بہت سلو کر دیا جائے تاکہ اس کی ظاہر ہے اس قسم کے معاملات کے ذریعے تو سلو تو ہو رہا ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان چین مل کے کس طرح ایک اپنے عزم کے ساتھ اس کو. اچھا, آپ تو افغانستان بہت جاتے ہیں. آئی مین دیٹ از وائی آئی ہیو انٹروڈیوس یو ایز دی این افغان پوائنٹ مین, این ایکسپرٹ پرسن. یہ جو لاجک ہے, جو کامن سینس ہے کہ پاکستان کے تو یہ انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو, وہاں پہ طالبان آ کے کسی نہ کسی طرح سے پاور شیئرنگ کا حصہ بنے تاکہ افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشین اکانومی انٹیگریٹ کر سکے اریبین سی کے ساتھ. یہ جو لاجک ہے اس کو سمجھدار لوگ کابل میں دیکھ نہیں رہے. اس میں ہم آپ کے سوال میں یہ مفروضہ شامل ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگ واقعتاً افغانستان کے طویل المیعاد سیکیورٹی اور اقتصادی مفادات کو دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پاکستان افغانستان کے تعلقات اس قدر خراب نہ ہوتے, کیونکہ آپ دیکھیں نا پچھلے 35-40 سال میں ایک وار اکانومی وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس کے اندر پھر ایسے لوگ ہیں حکومت کے اندر بھی, حکومت کے باہر بھی ہیں, جن کو یہ اکانومی سوٹ کرتی ہے کہ یہ تنازع اس طرح چلتا رہے. اسی کے ذریعے ڈالرز بھی آ رہے ہیں, اسی کے ذریعے اسلحہ بھی آ رہا ہے, دوسرے ملکوں کا اسلحہ بھی بک رہا ہے, اور ان کے سیاسی جغرافیائی مقاصد بھی حاصل ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان کو انہوں نے پن ڈاؤن کر دیا اس وقت. دیکھیں نا, ایران والے بھی تھوڑے سے پریشان ہیں, انڈیا نے خود کشمیر میں محاذ گرم کر دیا ہے, افغانستان کی طرف سے بھی ہوگی. تو پاکستان کو تو دنیا بھر کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی انسیف ملک ہے, یہاں کی طرف آپ رخ نہ کریں. نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو یہ وار اکانومی ہے, یہ وار اکانومی یہ چاہے گی کہ مزید امریکی ٹرپس آئیں, مزید وار کے لیے پیسہ ہے اور یہ جنگ جاری رہے. بھرپور کوشش ان کی یہی ہے. جس انداز میں یہاں سے اپیلیں جا رہی ہیں افغانستان سے, ان کا یہی خیال ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے کانٹریکٹرز کا روزگار بھی بندھا ہوا ہے نا. آپ کو معلوم ہے اگر 5000 نئے فوجی آتے ہیں تو اس کے ساتھ 8000 نئے کانٹریکٹرز بھی آئیں گے. بہت شکریہ امتیاز گل, ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے افغانستان کے اندر ایک وار اکانومی ایگزسٹ کرتی ہے. ایسے فائنینشیل اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جنگ و جدل بند ہو, بیکاز جنگ و جدل کے ساتھ بہت پیسہ لگا ہوا ہے. ناظرین آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.